यहोवा पाक खुदा के नाम में आप सबको शालोम। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से लाइव टीवी के लिए, जिसके वसीले से हम खुदा की जिंदगी बख्श बातों को सीखते चले जा रहे हैं। और आज एक बार फिर से हम खुदा के मस्कन के बारे में सीखेंगे। आइए हम ज़बूर 91 उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। पाकला में यूं मरकूम है, जो एल एलियन के पर्दे में रहता है वो एल शदाई के साया में सकूनत करेगा। मैं यहोवा के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा एलोहीम है जिस पर मेरा तवक्कुल है। आमीन। मर्दे खुदा मूसा यहां पर रईजो खुदाउंद के खैमा या मस्कन शहादत के बारे में हमें कहता है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। खुदाउंद के मस्कन के पर्दों की बात करता है और करोबियों के साये की यहाँ पर मूसा हमें बात करता हुआ नजर आता है। फिर ज़बूर नबी ज़बूर 84 की पहली आयत में भी कहता है कि क्या ही दिलकश है आए खुदाउंद खुदा तेरे मस्कन। खुदाउंद के मस्कन ऐसो बेशक दिलकश है। खुदाउंद का घर, खुदाउंद के बसने की सकूनत की जगह वो जगह है जहां पर उसकी हजूरी रहती है, जहां पर उसका जलाल रहता है और वो हमसे मिलना चाहता है। और इसलिए आज हम जो खैमा इज्तिमा के जो 7 सामान है, 7 फर्नीचर्स जो उसमें पाए जाते हैं, उसमें से पहला जो अहद का संदूक है, आर्क ऑफ द कवेनेंट, उसके बारे में हम सीखेंगे। काबिल गौर बात है कि यहोवा खुदाउन ने जब मूसा को हुक्म दिया कि तमाम तर सामान खैमा इज्तिमा के लिए बनाए जाए, तो सबसे पहले या आगाज खुदा पाक तरीन मकाम से, जहां पर अहद का संदूक है, वहां से करते हैं। खरूज की किताब 25वें बाब को जब हम पढ़े तो हमें मालूम होता है कि पाक तरीन मकाम से खुदाउंद आगाज कर रहे हैं। क्यों बाहर के सहन से नहीं? जो इंसानी समझ से अगर हम सोचे कि जहां पर दरवाजा है वहां से बाहर का एंट्रेंस है, वहां से शुरू किया जाएगा। पर इजो खुदाम का कलाम हमें कहता है पहला शमूएल 16 बाब की 7वीं आयत में कि यहोवा इंसान की मानित नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर यहोवा दिल पर नजर करता है। आमीन। यहोवा खुदाउंद हमारे दिलों के इस पाक तरीन मकाम में रहना चाहता है, सकूनत करना चाहता है। और इसलिए वो बाहर के सहन से नहीं, जहां पर एंट्रेंस है, पाक मकाम से नहीं, बल्कि पाक तरीन मकाम से, जहां पे उसकी हजूरी, जहां पे उसका जलाल रहता है, वहां से आगाज करता है। और इसलिए क्योंकि खुदाउन चाहता है कि उसकी हजूरी हमारे अंदर बसे, क्योंकि खुदाउन जानता है कि जब पाक तरीन मकाम में, जहां पे अहद का संदूक है, करूबी के बीच में खुदाउन की हजूरी आती है, तो वो हजूरी पाक तरीन मकाम से पाक मकाम तक उसका असर होगा, और पाक मकाम से बाहर के सहन में उसका असर होगा, और फिर जो इर्द गिर्द कबीले हैं उन तमाम में खुदाउंद की हजूरी फैल जाएगी। और आज खुदाउंद खुदा हमारी जिंदगी में भी जो चाहता है कि पहले निजात का काम हमारे दिल से शुरू करें। इसलिए हम पढ़ते हैं रोमियो 10 बाब की 17 आयत में कि ईमान दिल से लाया जाता है, इकरार मुंह से किया जाता है। जो हम दिल से ईमान ले आते हैं कि खुदा ने मसीह यहोशुआ को मुर्दों में से जिलाया, और हम तौबा करते हैं, इकरार करते हैं कि वो खुदा का बेटा है, तो हम निजात पाते हैं। और इसलिए शुरू से ही खुदाउन ने हमारे दिल का खतना चाहा है कि हम करें, ताकि क्या कर सके,
ہم اس کی نزدیکی کو حاصل کر سکیں، تاکہ اس کی حضوری ہمارے اندر رہ سکے۔ اور اس لیے زبور 119 کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے، نہ کہ خدا کے کلام کو کسی اونچی جگہ پر، کسی ڈسٹی شیلف کے اوپر رکھ دیا ہے جہاں پہ اس کے اوپر مٹی کٹا آ رہا ہے، بلکہ خدا چاہتے ہے کہ اسے ہم اپنے دلوں کے تخت پر رکھے، تاکہ اس کے وسیلے سے جو ہم برکت پا سکے، تاکہ ہم گناہ سے بچے رہیں۔ کیونکہ اگر تو خدا کی حضوری، اگر تو اس کا کلام ہمارے دلوں میں ہے، اگر ہمارے اس پاک ترین مقام میں جو اس کا کلام سکونت کرتا ہے، تو اس کا اثر ہمارے پاک مقام میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالوں میں بھی نظر آئے گا، اور پھر وہ کیا ہوگا، ہمارے بدن میں کیا ہوگا، ہمارا بدن اس کے مطابق ایکٹ کرے گا۔ خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کا کلام رہے، پر اگر اس کی زندگی کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں رہتی، اس پاک ترین مقام میں اگر خدا سکونت نہیں کرتا، اس کی روح القدس سکونت نہیں کرتی، تو ایزو ہمارے اس پاک مقام کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں پر شاید ہمارے ارد گرد کے معاشرے کا کنٹرول اور قبضہ ہوگا، جو کتابیں ہم پڑھتے، سیکولر کتابیں، ان کا کنٹرول ہوگا، میوزک کا، ٹی وی کا، موویز کا، یہ سب چیزیں ہم پر کیا آئیں گی، غالب آئیں گی۔ پاک ترین مقام میں ہمیں ایک سامان نظر آتا ہے جو عہد کا صندوق ہے، اور عہد کا صندوق دراصل خداوند کی گواہی کی، اس کے کلام کی سکونت کی جگہ ہے، جہاں پہ اس کا کلام رہتا اور بستا ہے۔ خدا کے کلام کو جو ہم پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، پیدائش اس کے 6-7 باب میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند نے نوح کو کہا کہ وہ ایک کشتی بنائے، آرک آف نوآ، اور پہلی بار ہمیں آرک کے بارے میں وہاں پر بتایا گیا ہے، جس کے لیے عبرانی کا لفظ تیوا استعمال کیا گیا ہے۔ اور دوسری آرک آف موسیس ہمیں نظر آتی ہے خروج کی کتاب میں، اس کے 2 باب میں، اور اردو میں جسے کہا گیا موسیٰ کو ایک ٹوکرے میں ڈالا گیا۔ آرک آف نوآ کے لیے، آرک آف موسیس کے لیے، نوح کی کشتی کے لیے، اور موسیٰ کے اس ٹوکرے کے لیے عبرانی کا لفظ تیوا استعمال کیا گیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس تیوا نے دونوں جگہوں میں ہمیں نظر آتا ہے 8 جانیں بچائے گی نوح کے طوفان میں اس کشتی کے وسیلے سے، اور ہم جانتے کہ موسیٰ کی جان کو بچایا گیا۔ پر جب ہم عہد کے صندوق کے بارے میں جو پڑھتے ہیں خروج کتاب اس کے 25 باب میں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر لفظ تیوا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ عبرانی کا لفظ عہد کے صندوق کے لیے عبرانی میں آرون استعمال کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس لفظ کو دیکھیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبرانی میں لکھا ہوا ہے آرون، اور اسی لفظ آرون سے ہمیں لفظ ملتا ہے اور، جس سے عبرانی میں نور یا لائٹ جس سے مراد ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عہد کا صندوق ایک صرف صندوق نہیں ہے جس کے اندر عہد کی تختیاں ہیں، خدا کا کلام ہے، بلکہ یہ ایک روشنی کا گھر ہے، یہ ایک نورانی گھر ہے۔ اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کروبیوں کے بیچ میں خداوند آ کے کیا کرتا ہے، اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ 2 تیموتھیوس 6 باب کی 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی گزر نہیں ہو سکتی، نہ خدا کو کسی نے دیکھا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ اور اس لیے ہم یوحنا کی انجیل 1 باب کی 17 آیت میں پڑھتے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، پر ایک لوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے اسے ہم پر ظاہر کیا۔ ہاللیلویا! مسیح یہوشوا نے کیا کیا؟ باپ کو ہم پر ظاہر کیا، اور مسیح یہوشوا ہی خدا کا وہ کلام ہے جو اس دنیا میں ہم جانتے ہیں، مجسم کلمہ
بن کر آیا. اور اس عہد کے صندوق کے لیے جو لفظ آرون ہے جو استعمال کیا گیا ہے، دلچسپ بات یہ ہے جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے آخری باب 50ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوسف کی تابوت کا ذکر ہے، اور وہاں پہ بھی یہ لفظ آرون استعمال کیا گیا جو کافن کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے آخری چیز جب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر ملک مصر سے نکلا، اپنے ساتھ جو اس نے لی تھی وہ تھی یوسف کی ہڈیاں. اور جیسے فرعون کو معلوم ہوتا ہے کہ یوسف کی قبر خالی ہو گئی ہے اور بنی اسرائیل کوچ کر کے چلے گئے، تو خروج 14 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرعون اور اس کے رتھ، فرعون ابلیس کی تصویر ہے، اور ہم جانتے کہ یوسف خدا کے کلام میں مسیح یہوشوا کی تصویر ہے. وہ اپنے رتھوں کو لے کر خدا کے لوگوں کا پیچھا کرتا ہے، پر ہم جانتے ہیں کہ ابلیس اور اس کی قوتوں کا مسیح یہوشوا نے برملا تماشا بنا، اور بحر کلزم میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر وہ رتھ، وہ فوجیں غرق ہو جاتے ہیں. اسی طرح مسیح یہوشوا کے جو مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے میں اور آپ نئی زندگی پاتے ہیں، اور ابلیس آج ہارا ہوا ہے، وہ نادم ہے، اور اس سے شکست کھائی کیونکہ مسیح یہوشوا مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس نے فتح پائی. ہاللیلویا. یہ صندوق جو ہے، یہ آرون جو ہے، نہ صرف ایک قبر کی تصویر ہے بلکہ مسیح یہوشوا جو دنیا کا نور ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا عبرانی کا لفظ ہے، خدا ان کے نور کو بھی ظاہر کرتا ہے. زبور 19:8 میں لکھا ہے، یہوہ کا حکم بے عیب ہے، آنکھوں کو روشن کرتا ہے. پھر امثال 6:23 میں لکھا ہے کہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور ہے. خدا کے کلام کو ہم جانتے کس طرح سے نور سے تشبیہ دی گئی ہے. زبور 119 میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہوں کے لیے روشنی ہے. یہ صندوق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روشنی کی جگہ ہے، نور کی جگہ، اور خدا کیا کرتے ہیں، کروبیوں کے بیچ میں اپنے لوگوں سے وہاں پر ملتے ہیں. عام طور پہ ہم دیکھتے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کئی بار کہ اس خیمہ اجتماع کا مین جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ قربانیاں گزراننا، پر حیرت کی بات یہ ہے کہ کہیں بھی کلام میں اس خیمے کو قربانیوں کا خیمہ نہیں کہا گیا. ٹیبرنیکل آف سیکریفائسز تو کہیں بھی نہیں کہا گیا، پر اسے کیا کہا گیا ہے، مسکن شہادت، یا عبرانی میں مشکان ہا ایدوت. آئیے میرے ساتھ ایک اور سلائیڈ دیکھیے آپ، جہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا عہد کے صندوق کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے اور بھی بہت سے، اس میں شامل عبرانی میں جو ہم دیکھیں تو ہم اور بھی اس میں بہت سارے اس سے ملتے ہوئے ورڈز نظر آتے ہیں. شہادت نامے کا صندوق بائبل اسے کہتی ہے، اور شہادت کے لیے عبرانی میں لفظ ہے ایدوت، مسکن ہا ایدوت اسے کہا جاتا ہے. اور ایدوت کا مطلب ہے شہادت، اور اسی سے لفظ نکلتا ہے عہد، اور عہد ہے گواہ. اور اس عہد کے صندوق میں کیا پایا جاتا ہے، خداوند کی توریت پائی جاتی ہے، عہد کی تختیاں پائی جاتی ہے، اور یہی کیا ہے، گواہی ہے. اور اس لیے یہ گواہی کا صندوق ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، خداوند کا کلام پایا جاتا ہے. اور یہ گواہی کس کو دی گئی، اگلا لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اہدا ہے مطلب اس کا جماعت، خداوند کی کلیسیا، اسمبلی، خداوند کے لوگوں کو کیا دی گئی، یہ گواہی دی گئی تاکہ وہ کیا کر سکے، اس گواہی کو نور بن کر لوگوں تک پہنچائے. پر ہم جانتے کہ اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، انہوں نے گناہ کیا، اور اسی لیے خدا نے کیا کیا، اپنا اکلوتے بیٹے یہوشوا کو بھیج دیا جو دنیا کا نور بن کے اس دنیا میں آتا ہے. اور اس لیے جو ہم پڑھتے عیسائی 43:10 میں لکھا ہوا ہے کہ تم میرے گواہ ہو. اسرائیل کو کہا گیا کہ تم میرے گواہ ہو، پر ہم جانتے ہیں کہ خدا کا جو خادم ہے، سرونٹ آف یہوہ الوہیم مسیح یہوشوا بھی کیا ہے، باپ کا گواہ بن کر اس دنیا میں آیا، اور
آج ہم جانتے کہ عزیزو مسیح یہوشوا کے وسیلے سے اس نے کیا کیا، مجھے اور آپ کو بھی اپنے کلام کے پیدائش سے لے کر مکاشوہ تک گواہ بنایا ہے۔ اور یعقوب کے خط کو جو ہم پڑھے تو وہاں پر ہم دیکھتے یعقوب 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ توریت دینے والا اور حاکم تو ایک ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جس نے یہ توریت دی ہے وہ کون ہے، میرا اور آپ کا مسیحا یہوشوا ہے۔ جو کروبیوں کے بیچ میں ملنے کے لیے آتا تھا وہ کون ہے، کیونکہ بائبل تو کہتی ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، مسیح یہوشوا۔ اور اس لیے بتانے کا اس مقصد یہ ہے کہ لفظ جو شہادت ہے، عدوت ہے، اسی سے لفظ گواہی، عید نکلتا ہے۔ اس نے ہمیں کیا کیا، گواہ بنایا، اور خداوند کی جو کلیسیا ہے، خداوند کے لوگ کیا ہے، اس کی گواہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے عیدا میں لفظ عید بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس نے اپنی عیدا کو، اپنی کلیسیا کو، اپنی جماعت کو کیا دی ہے، اپنی عیدیں دی ہے، اپنے مقرر وقت دیے جنہیں کیا منانے کا حکم اس نے دیا ہے۔ خداوند یہوشوا کے میں اور آپ عزیزو گواہ ہے، اس نے مجھے اور آپ کو اپنے گواہ بنائے۔ اس لیے اعمال کی کتاب 1 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم میرے گواہ ہوگے، یروشلم میں، یہودیہ میں، دنیا کی انتہا تک۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے خداوند خدا کروبیوں کے بیچ میں اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب کروبی کے لیے جو لفظ عبرانی میں جو ہم دیکھتے ہیں استعمال کیا گیا ہے خیروویم، خیروویم، اور اردو میں ہم قریب کہتے ہیں، بالکل اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے، کیونکہ کروبی کیا کرتے تھے، خداوند کی حضوری کو گارڈ کرتے تھے، خداوند کے کیا ہے، قریب ہے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں کہ جب آدم و حوا نے گناہ کر دیا تو شورن تلواروں کو کیا کیا، وہاں پہ رکھ دیا تاکہ زندگی کے درخت کی راہ کی وہ نگہبانی کرے۔ غور کرے یہ لفظ جو خروویم ہے وہ کیا ہے، ایک کروبی نہیں بلکہ کتنے کروبی ہے، 2 کروبی ہے۔ وہ کیا ہے، خدا کے گواہ ہے، 2 لوگوں کی گواہی سچی مانی جاتی ہے، اور یہ کروبی کیا ہے، ایک گواہ کی شکل میں ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں، اور ان کی نگاہیں نیچے کی طرف ہے، نیچے خون ہے، اور اس صندوق کے اندر خدا کا کلام ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مسیح یہوشوا جب مردوں میں سے جی اٹھے، اور مریم مگدلینی اور عورتیں جب قبر پہ گئی تو انہوں نے ایک فرشتے کو سرانے اور دوسرے کو پہچانے وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، جو ایک عہد کے صندوق کی خوبصورت تصویر تھی، اور مسیح یہوشوا مردوں میں سے ہم جانتے جی اٹھا ہے۔ ہم اسے دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہ کروبی اسی طرح خداوند کے اس عہد کے صندوق کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں، جس طرح جو دل ہے وہ لنگس سے، پھیپھڑوں سے کیا ہے، دائیں اور بائیں طرف گھرا ہوا ہے، اور لنگس کے لیے، پھیپھڑے کے لیے عبرانی کا لفظ ہے ریوت، اور ریا کا جو مطلب ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا۔ مثال کے طور پر پیدائش 15 باب کو ہم پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند نے ابراہیم سے کہا میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ خداوند سے وہاں پر نظر آیا، جب نظر آیا خداوند تو وہاں پہ لفظ رعا ہے۔ اور یہاں پر جو کروبی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، گواہ کے طور پر خدا کے کلام کی طرف ان کی نگاہیں ہے، خدا کے کلام کو وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور اسی لیے عبرانی میں جو اسپرٹ، ونڈ اور بریتھ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا وہ ایک ہی لفظ ہے، رواق۔ خداوند کی روح القدس وہ کیا ہے، ہمارے دلوں میں سکونت کرنا چاہتی ہے۔ خداوند کی روح القدس ہمارے اندر، ہمارے دل میں رہنا چاہتی ہے، اور وہ کیسے ممکن ہوتا ہے، جو ہم کیا کرتے ہیں، اسے اپنے اندر دعوت دیتے، جو ہم کیا بن جاتے ہیں، اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ لفظ جو کیروویم ہے، اسی سے لفظ نکلتا ہے خراف، اور خراف کا جو مطلب ہے یہاں پہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے تلوار یا چاقو۔ اور
عبرانیوں 4 باب کی 12ویں آیت کو جو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام زندہ، مؤثر اور ہر طرح کی 2 دھائی تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے گزرتا ہے اور دلوں کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا اور پرکھتا ہے، اور اس سے کوئی بھی کام کیا ہے، بے پردہ نہیں ہے۔ خداوند نے جس پہاڑ پر توریت کو دیا، کوہ سینا، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ خورف کی چٹان بھی اسے کہا گیا ہے، خورف کا پہاڑ۔ اور خورف کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، ڈیوائیڈ کرنا۔ خداوند کا کلام ایک تلوار کی مانند ہے جو ہمارے دلوں کو چھو لیتا ہے، جو ہمیں کانٹتا اور چھانٹتا ہے۔ پترس نے جب کلام دیا، ہم پڑھتے پہلا اس نے واز کیا، اعمال کی کتاب 2 باب میں، تو لوگوں کے دل شد گئے اور ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور اس لیے جو لفظ خرویم ہے اور خرف جو اس میں سے لفظ نکلتا ہے، اس کا مطلب تلوار بھی ہوتا ہے۔ اور خداوند نے اس لیے کیا کیا، اپنا کلام کیا کیا اس پہاڑ پر، جو کیا ہے، سینا کا پہاڑ ہے، کوئی سینا ہے، خورف کا پہاڑ ہے، دیا، کیونکہ وہ کیا ہے، ایک کٹیلی زمین ہے، وہ کیا ہے، ایک سوکھی زمین ہے۔ اور خداوند کیا چاہتا ہے، ہمارے دلوں کی سوکھی زمین میں جہاں پہ کانٹے ہیں، اون کٹارے ہیں، خداوند اپنے کلام کے بیج کے وسیلے سے، اپنے خون کے وسیلے سے، کیونکہ اس کروبیوں کے بیچ میں کیا ہوتا تھا، کیا چھڑکا جاتا تھا، خون انڈیلا جاتا تھا، اور خداوند مسیح یہوشوا کے اس لہو کے وسیلے سے ہم کیا ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتا ہے، اور ہمارے دلوں کی زمین کو تیار کرتا ہے اپنے کلام کو قبول کرنے کے لیے۔ ایسو یہ صندوق جو ہے اسے 4 کاہن اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اور یہ صندوق اٹھانا کوئی آسان بات نہیں تھی، بلکہ اس کا بہت بھار تھا، کیونکہ کیکر کی لکڑی کا بنایا گیا ہے، اس کی چوبے ہے، اور سالڈ گولڈ کے اس کے اوپر جو کفارہ کا ہے، مرسی سیٹ ہے، اور پھر 2 کروبی بھی اوپر ہے، اور تقریباً 6000 پاؤنڈ اس کا وزن تھا، تقریباً 2721 کلو، اور اگر 4 لوگ اٹھا رہے تو ایک شخص 1500 پاؤنڈ 680 کلو کے قریب اٹھائے گا۔ تو اس صندوق کو اٹھانا ایک عظیم معجزہ تھا، اور اس لیے ہم پڑھتے ہیں پہلا تواریخ اس کا 15 باب اس کی 26ویں آیت میں، ایسا ہوا کہ جب الوہیم نے ان لاویوں کی عہد کا صندوق اٹھانے میں مدد کی، ہاللیلویا، خدا نے کیا کیا، کاہنوں کی مدد کی، وہ اس عہد کے صندوق کو خداوند کی مدد کے بغیر نہیں اٹھا سکتے۔ جو آج منسٹری، آج خداوند کی خدمت ہم کیا ہے، اپنے زور سے، اپنے اسٹرینتھ سے نہیں کر سکتے، جب تک خداوند کی حضوری ہمارے ساتھ نہ ہو۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کی حضوری ہمارے اندر آ جائے، اس کی روح القدس کے بغیر ہم خداوند کی حضوری میں نہیں آ سکتے، اور اگر آئیں گے تو ہم کیا صرف فارمیلٹی کے طور پر، روایتی طور پہ آئیں گے، اور اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، طاقت، عقل سے اسے سجدہ ہم نہیں کریں گے۔ پر غور کریں کہ یہ کاہن اسی طرح اس عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے، جس طرح حزقیل 1 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کروبی ہے، جن میں سے ایک کی شکل شیر کی طرح اور بیل کی طرح، انسان کی طرح اور عقاب کی طرح ہے، وہ کیا ہے، خداوند کی تخت کو لیے پھرتے ہیں، اور یہ ایک قسم سے کیا ہے، عہد کا صندوق خداوند کا تخت ہے زمین پر۔ اور نوٹ کریں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ ایک جوئی کی طرح اس عہد کے صندوق سے بندھے ہوئے جو کاہن ہے۔ ایزو مسیح یہوشوا نے، میرے اور آپ کی مسیحا نے، متی کی انجیل 11 باب کی 28ویں آیت کو جو ہم پڑھے تو وہاں پہ ایسے لکھا ہوا ہے کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ ہاللیلویا، خداوند مسیح یہوشوا جو کیا ہے، ہمارے خداوند ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا بوجھ ہلکا ہے، میرا جوا ہلکا ہے۔ اور سو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی میں ایک ربی کا جو جوا تھا،
وہ کیا تھا؟ خدا کا کلام اس سے مراد تھی. خدا یہوشوا ہمیں خدا کے کلام کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو، اس کے کلام کے اس جوئے کو ہم اٹھا لیں، اس کلام کے جوئے کو ہم اپنی زندگیوں میں لے لیں. سو خداوند کا کلام میں سے ہم نے یہ سیکھا ہے آج کہ عہد کا صندوق جو ہے خداوند کی حضوری کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اس کی جلال کو ظاہر کرتا ہے. اور خداوند ہم سے، مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس کی حضوری کو، اس کے کلام کو اپنے دلوں میں بسا لے تاکہ اس کے خلاف ہم گناہ نہ کریں. سو یہوہ خدا ہم سب کو عزو برکت دے اور توفیق دے کہ ہم خدا کے کلام کے خزانے کی تحقیق اور تفتیش میں اسی طرح لگے رہے. شالوم.